यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट जिस बंदे को आती है वो समझता है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता हूँ. मेरा इससे बहुत इख्तलाफ है. पाकिस्तान के आपको यूथ का पता भी है कि मसलन वो निकलते हैं, फ्रेश आउट ग्रेजुएट्स होते हैं, और होने के बाद उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने कौन सी सिमत का तयन करना है. जैसे ही डिग्री करके निकलते हैं आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो करें. मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा एक्सपोजर ने मुझे पेशेंस सिखाया. हर फैमिली में होता है, हर घर में होता है कि जी मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब करे. मैं जॉब करना ही नहीं चाहता था. इस पूरे इकोसिस्टम में एक चीज़ जिसकी कमी मुझे नज़र आ रही है वो है कि सीईओज़ की ट्रेनिंग. सर मैं आपको बताता हूँ, सीईओ भी हमारे यहाँ जो है ना वो सेठ हैं. अगर आप किसी बंदे को इंस्पिरेशन दे दें मोटिवेट करने की बजाय या डीमोटिवेट करने की बजाय, तो वो बच्चा अपने रास्ते का खुद ही तयन कर सकता है. अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे? अज़हर भाई, आपकी शख्सियत जो है वैसे तारुफ की मोहताज तो नहीं है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जिस वक्त हमारे बहुत से ऐसे ऑडियंस हैं जो आपको नहीं जानते होंगे, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री जो है हमारी माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर इतनी फैल चुकी है कि नॉट एवरीवन नोज़ एवरीवन. जी जी. ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, माशाल्लाह आपकी जो प्रोफाइल है वो तो बहुत बड़ी है, और ये हमारी ऑडियंस इस वक्त आप देखेंगे कि जब आप बात करेंगे तो ऑडियंस को अंदाज़ा होगा कि हमारे पास कौन सी शख्सियत इस वक्त मौजूद है. लिहाजा मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें, हमें बताएं कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और आप एक्चुअल में आईटी इंडस्ट्री के अंदर कब से आए. जी बहुत शुक्रिया एहसन भाई आपका. तो मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, मेन सिटी से. तो मैंने 2003 में अपना मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस मैंने वो मुकम्मल किया. तो जैसा कि हर फैमिली में होता है, हर घर में होता है कि जी मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब करे, गवर्नमेंट ऑफिसर बने. तो मेरा जो ताल्लुक़ है वो भी एक ऐसी फैमिली से ही था कि जिनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा जो है गवर्नमेंट ऑफिसर बने. तो उसी को चेज़ करने के लिए या अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश के मुताबिक मैंने गवर्नमेंट जॉब मैंने की. 2003 में जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो मैंने नादरा ज्वाइन किया. नादरा में मैं पहले मैं सिस्टम इंजीनियर एज अ सिस्टम इंजीनियर मैंने ज्वाइन किया. फिर मैं एक्टिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर तक गया, यानी कि एक अच्छी जॉब मैंने की. लेकिन मैं हमेशा से एक अपना बिज़नेस करना चाहता था. मेरे अंदर एक आईटी के अंदर कुछ करने की मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी. लेकिन मैं नादरा में एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के ऊपर चला गया. तो उधर बैठ के भी मैं, यानी कि हालांकि वो मेरी जॉब का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स मैंने नादरा को बना के देने, जिनसे जो आवाम उधर आती थी उनके लिए वो ईज़ और सहूलत उनको मिलती, जो उधर का स्टाफ था उनको सहूलत मिलती. यानी कि आप, मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आप मुझे एक्सप्लेन करके बताएं कि ये जो प्रोग्राम्स आप बनाते थे वो आप बेसिकली नादरा के प्लेटफॉर्म पे तो बनाते थे. वो होते थे उसी ब्रांच के लिए जहाँ पे मेरी ड्यूटी जहाँ थी. पे ब्रांच. अच्छा. हाँ जी. तो नादरा के बाद क्योंकि फिर मुझे शौक़ था, पैशन था कि मैंने आईटी के लिए मैंने कुछ करना है और आईटी इंडस्ट्री के अंदर ही मैंने जाना है और अपना बिज़नेस करना है. तो उसी को चेज़ करते हुए फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई ओमान से, मस्कत जिसका सिटी जो कि फेमस है, वहाँ से वो भी गवर्नमेंट जॉब थी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के अंदर. तो मैं उधर चला गया. फिर उधर मैंने 2 साल उधर जॉब की, लेकिन वो बड़ी अच्छी जॉब थी, लेकिन उधर मेरी ना कमर के अंदर तकलीफ़ हो गई, जिसकी वजह से वो मैं छोड़ के पाकिस्तान आया 2007 में. तो 2009 में वापस आके फिर मैंने अपनी आईटी कंपनी जो मैंने वो बनाई, और वो आईटी कंपनी 2009 से अभी तक जो है ना वो मैं आईटी कंपनी चला रहा हूँ. और इसमें यानी कि डिफरेंट फेजेस जैसे कि हर आईटी कंपनी के अंदर आते हैं, जो स्ट्रगल हम लोगों ने की सारी, वो अगर आप डिटेल उसके चाहते हैं तो मैं वो डिटेल से जो है ना वो सारा मैं उसको ना स्टेप बाय स्टेप मैं जी. आपसे पूछूंगा, क्योंकि अगर आप माशाल्लाह जितना आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है अगर हम उसको बयान करने लगें तो हमारे प्रोग्राम का वक्त, मेरा मतलब है कि वो शॉर्ट हो जाएगा उसके मुताबिक. तो हम इसको ना स्टेप बाय स्टेप में लेके चलेंगे. अच्छा अज़हर भाई, पहली तो बात ये है कि जिस वक्त इंसान मसलन किसी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कदम रखता है और वो कदम रखने के बाद वो डेफिनेटली अपना एक टेन्योर वहाँ पे गुजारता है. जी जी. ठीक है, और वो गुजारने के बाद अगर उसको लगे, ठीक है, जिस तरह अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि तायरे लाहूती, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही, उस रिस्क के हसूल से मौत अच्छी. तो आपके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसने आपको वहाँ पर रोका और आपको लगा कि भाई मैं यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ बीइंग अ जॉबियन, और जो मैं मिसाल के तौर पे कुछ करना चाहता हूँ वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा, जी या मेरी परवाज़ के अंदर या मेरी
اس ڈریم کے اندر یا اس خواب کے اندر یا میرے والدین کی جو انہوں نے آپ کے بارے میں سوچا ہوا تھا اس کے لیے اچیومنٹ کے اندر کہیں پہ رکاوٹیں آپ کو محسوس ہوئیں اور ان رکاوٹوں کو پیش نظر آپ نے سوچا کہ نہیں بس اب بہت ہو گیا, مجھے اب اپنا جو ہے نا خود کا کچھ کرنا پڑے گا. اچھا, یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے زندگی کے اندر جس وقت آپ ایک اچھی بھلی نوکری جیسے آپ نے بیان کی ہے اور ایک دفعہ نہیں, آپ نادرا ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور ماشاء اللہ سے پورے پاکستان کا ڈیٹا بیس ان کے پاس ہے. اسی طریقے سے آپ موو کر جاتے ہیں ایک انٹرنیشنل کنٹری کے اندر جس کا ایکسپوجر بھی ڈفرینٹ ہے, اور وہاں پہ بھی عمان میں بھی آپ نے تھوڑا سا کام کیا 2 سے 3 سال میرا خیال ہے. اور کام کرنے کے بعد پھر آپ اچانک سوچتے ہیں کہ نہیں چلیں کمر درد کو تو میں مان لیتا ہوں, ایک بہانہ بنا لائف ٹرننگ پوائنٹ آپ کے لیے آ گیا, آپ کو پاکستان واپس آنا پڑا. لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو اس ہر کسی بھی جو سوچ ہوتی ہے نا انسان کی, اس کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں نا وہی اس کی سوچ کا اور اس کی مثال کے طور پہ اس کی پریکٹیکل لائف کا موجب بنتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ محرکات جو تھے وہ کیا یہ پرسسٹنٹ تھے آپ کے اندر کہ نہیں میں نے کچھ کرنا ہے, میں نے اچیو کرنا ہے, میں یہاں پر اپنے آپ کو فٹ نہیں فیل کر رہا, کوئی ایسی بات تھی وہ میں چاہتا ہوں. یعنی کہ جو میرے جاب والا جو میرا ٹینیور تھا میں اس کو اپنی لائف سے میں مائنس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس چیز کے لیے تھا ہی نہیں, میں جاب کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. میں ہمیشہ سے میرا انٹرپرینیورل مائنڈ تھا اور میں اپنا جو ہے نا وہ سیٹ اپ اور اپنا آئی ٹی کے اندر ہی میں اپنا ایک سسٹم جو ہے نا وہ میں چلانا چاہتا تھا. ایک سافٹ ویئر ہاؤس میرے جو ہے نا وہ وش لسٹ کے اندر تھا کہ میں وہ اپنا وہ چلاؤں. ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے انٹرپرینور. مجھے پتا ہے کہ بیک ان 2007 سے 9 تک بلکہ اس سے پہلے سے ہی انٹرپرینورشپ ایک نیا لفظ تھا جو کہ مارکیٹ کے اندر سے ٹرینڈ سیٹ ہو گیا تھا نا. ایوری بڈی ہو واز ناٹ سم بڈی وہ کہتا تھا میں انٹرپرینورل اسکلس کے اندر ماسٹرس کرنا چاہتا ہوں یا انٹرپرینور بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں اس کو پنجابی میں کہوں گا کہ کیڑا تھا ہر انسان کے اندر, وہ کہتا تھا کہ میں انٹرپرینور ہوں. انٹرپرینوریل جو اسکل سیٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر بندے کی اچیومنٹ کے مطابق ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ورڈ جو انٹرپرینور ہے اس کے لیے بندے کے اندر کتنے کے اسکلز ہونے چاہیے؟ میں نے یہ نا اپنی پہلی پوڈ کاسٹ کے اندر بھی ایک بندے سے پوچھا کہ انٹرپرینور بننا میرے خیال سے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. مثلاً انٹرپرینور اگر آپ اپنے آپ کو اس وجہ سے سمجھتے ہیں کیونکہ آپ ٹیکنیکل ہیں یا ٹیک سیوی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک پروڈکٹ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں یا کوئی کسی بھی قسم کی کوڈنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. بیسکلی آپ آئی ٹی سے چونکہ تعلق رکھتے ہیں اور ہم سارے اس شعبے کو جانتے ہیں, یہاں پہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ جس بندے کو آتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں انٹرپرینورشپ کر سکتا ہوں. میرا اس سے بہت اختلاف ہے. نہیں, یہ آپ اس کا اسکوپ تھوڑا چھوٹا کر رہے ہیں بیسیکلی انٹرپرینورشپ کا. ہر انسان جو ہے نا وہ اس فیلڈ کے اندر آ سکتا ہے لیکن اس کے لیے اسکل میں اس کو کہوں گا کہ سیکنڈری ہے. پہلے تو آپ کے اندر ڈیڈیکیشن پوری ہونی ضروری ہے. اچھا, کیونکہ یہ ایک لانگ جرنی ہے اور اس میں بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ اس کے میں نے اس کو چھوٹا نہیں کیا. اس کو میں اگر سمپل ورڈ میں کہوں کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے, اپنا من مارنا پڑتا ہے, دن رات ایک کرنا پڑتا ہے. میں ایگزیکٹلی اسی طرف آپ کا پوائنٹ لے کر آنا چاہتا تھا. اپنی آڈینس جو ہے نا ہماری ان لوگوں کو اس چیز کا صرف لفظ کا پتہ ہے جی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم نے کچھ پروفیشنل ایجوکیشن کر لی ہے اور اگر ہم انٹرپرینورشپ کرنا چاہتے ہیں اور ہر بندہ بننا چاہتا ہے, میں نے جیسا آپ کو کہا ایک خواب ہے وہ بیچا گیا ہے تو لوگ اس کو خریدتے ہیں اور خریدنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن بات یہ آ جاتی کہ اس کے اندر جتنے اسٹیپس انوالو ہیں میں چاہوں گا کہ وہ اسٹیپس فالو کرنے پڑتے ہیں. آپ ان کو ایکسپلین کریں کہ ڈیفینیٹلی ہر بزنس کے اندر آپ کی ایک ٹیتھنگ پرابلمس ہوتے ہیں, پھر ایک کرالنگ اسٹیج ہوتی ہے, پھر اس کے بعد آپ ڈیفینیٹلی یو اسٹارٹ ٹو گیٹ اپ اینڈ دین یو اسٹارٹ ٹو واک اینڈ موو اینڈ دین رن. تو وہ جو یہ ساری اسٹیجز تھیں ان تک آپ کو پہنچنے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوا؟ اچھا, اس میں اگر میں اپنا پرسنل بتاؤں تو مجھے کوئی بہت زیادہ اس کے اندر کوئی محنت یا کوئی جو کہتے ہیں کہ ایڑیاں رگڑنا, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ اس میں مجھے اتنا زیادہ نہیں کرنا پڑا کیونکہ میرے حصے کا وہ بہت زیادہ کام جو میرے پارٹنر سہیل صاحب ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ میرے جب میں ادھر عمان میں تھا تو انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا. تو ان کو میں کریڈٹ اس کا دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو میرے حصے کا جو وہ ٹف ٹائم تھا وہ انہوں نے وہ اکیلے وہ بیئر کیا. اور جب میں باہر سے واپس آیا تو مجھے ایک جو بنایا ایک سسٹم جو ہے نا تھوڑا سا چلتا ہوا سسٹم مجھے وہ ملا. آپ کا پلیٹ فارم جو تھا آلریڈی ڈیزائن جو کہ سہیل صاحب جو میرے دوست ہیں انہوں نے جو نا اس کے اوپر کام کیا ہوا. ٹھیک ہے, تو پنجابی میں جو اس کو کہتے ہیں نا کہ پی کاٹنا, وہ میرے دوست سہیل نے وہ ساری پی کاٹی. ٹھیک ہو گیا میری ایبسنس میں. جب میں ادھر عمان چلا گیا تو میری ایبسنس میں اس نے کاٹی. ٹھیک ہے, اور جو میں آج اگر یہاں تک میں ہوں, میں پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو اس کے پیچھے جو کریڈٹ ہے وہ میرے دوست سہیل کو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی.
سہیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مثلاً یہ بڑی کم لوگوں کے اندر خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پارٹنرس کو غائبانہ طور پر بھی انٹروڈیوس کروائیں. انشاءاللہ ہم ایک پوڈ کاسٹ سہیل صاحب کے ساتھ بھی کریں گے, ہمیں موقع ملا تو. اچھا, تو میرے وہ جو ہارڈ ورکنگ کے اسٹیپ ہیں نا, وہ میرے اپنی اسٹوری کے اندر وہ بتاؤں تو وہ کم ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر میرا دوست سہیل وہ اپنی وہ سکسیس اسٹوریز بتائے گا تو اس میں اس کے وہ ایگزیکٹ وہ زیادہ اسٹیپ وہ تھوڑے بتائے گا. زبردست. تو اچھا, میرے اندر وہ کم ہے. ایک اور بات بتائیں, ہم اس کو نا تھوڑا سا آگے جمپ کراتے ہیں. جی اب میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ لیٹ سے آپ نے ایک کمپنی ابھی بھی آپ فارم کر کے بیٹھے, جی جی اس کے بعد آپ نے ورلڈ وائڈ ٹریولنگ بھی کی ہے ماشاء اللہ سے. تو جب آپ ورلڈ وائڈ ٹریولنگ کے لیے فرسٹ ٹائم نکلے تو آپ کی اس کے پیچھے ایک سوچ کیا تھی؟ مثلاً بہت سے لوگ ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم وزٹ کے پرپز سے جائیں. نہیں, میرا یہ پرپز نہیں تھا. میرا پرپز تھا ویژن تھا ٹو ایکسپلور دا ورلڈ. میں جو ہے نا وہ تھوڑا ویژن حاصل کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اب ایک جگہ پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو چیزوں کا جو ہے نا جو پتہ نہیں چل سکتا. اس کے لیے آپ کو اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے, اپنے سٹی سے باہر نکلنا پڑتا ہے, اپنے ملک سے باہر نکلنا پڑتا ہے, لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. میرا جو ہے پرپز جو ہے نا وہ صرف ویژن گیٹ کرنا, جو لوگوں سے مل کے میں ان سے کچھ سیکھ سکوں, ان سے میں نالج گیٹ کر سکوں. تو اب دیکھ لیں آپ کا اور میرا جو ہے وہ زیادہ جو فرینڈ شپ ہے وہ ٹرکی ٹور کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ ایک اسٹرانگ باؤنڈنگ. ہاں ایگزیکٹلی. تو وہی میں اسی طرف لے کر آنا چاہتا تھا کہ جس وقت ہم فرسٹ ٹائم ہماری ملاقات ٹرکی کے اندر ہوئی اور ہم ایک ٹیک سمٹ کے اوپر گئے تھے, اور وہ بھی ماشاء اللہ سے یہ کریڈٹ جو جاتا ہے ایجاد لیبس کو جاتا ہے, جنہوں نے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا پلیٹفارم ڈیزائن کیا ہے پاکستان کے اندر جو کہ گورنمنٹ بیس کے اوپر نہیں ہے لیکن ایک پرائیویٹ بیس کے اوپر اتنے لوگوں کو جو کہ آئی ٹی کے سیکٹر کے اندر بلانگ کرتے ہیں ان کو ایک ایسے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے جانا, اور ان کے لیے سمٹس وغیرہ وہ بھی آؤٹ آف دا کنٹری میرا مطلب ہے آرگنائز کرانا, اور اس پہ لوگوں کی نیٹ ورکنگ کرانا, یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی. میں نے ایجاد لیب کے پلیٹ فارم سے اور بھی جو ٹیک ایونٹس ہیں وہ میں نے اٹینڈ کیے ہوئے ہیں, جیسے کہ جو ان کنٹری جیسے پاکستان کے اندر وہ بھی میں سارے اسلام آباد لاہور والے سارے وہ میں نے اٹینڈ کیے. اس کے بعد میں ایجاد لیب کے پلیٹ فارمس میں یورپ جو ہے وہ اسپین کے اندر تھا ایونٹ ایک, وہ بھی اٹینڈ کیا ہے. اس کے بعد پھر میں ٹرکی گیا, تو ٹرکی اب نیکسٹ اور بھی جو ہے ان کیو میں ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اور بھی. اچھا, اب آپ ان تمام ممالک کے اندر جہاں جہاں پہ پھیرے ہیں آپ ڈیفینیٹلی ایک ویژن کو ساتھ لے کے گئے تھے, اور وہ ویژن مجھے امید ہے کہ وہ ابھی بھی آپ کے پاس انشاءاللہ وہ ہے, اسی طریقے سے وہ انٹیکٹ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے وہ جو ایکسپوجر لی ہے, آؤٹ آف دا ورلڈ ایکسپوجر, آؤٹ آف پاکستان, آؤٹ آف دا کنٹری ایکسپوجر جسے میں کہوں گا, اس ایکسپوجر کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سی پازیٹیوٹی آپ کے اندر آئی ہے, یا کون سا ایسا کلچرل ویلیوز ہیں جو آپ نے دیکھی ہیں کہ جی ہمارے کلچرل کے اندر ڈفرینسز ہیں, ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں ان کے کلچرل ڈفرینسز تو پائے جاتے ہیں, لیکن آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر کلچرل ڈفرینس کا کوئی پہ تعلق نہیں آتا. یہ ٹیکنالوجیکل ڈفرینسز تو ہو سکتے ہیں. تو جس وقت آپ ٹرکی بھی گئے یا آپ یورپ بھی گئے تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ آپ کے یہاں کون کون سی کمیاں ہیں جن کے اوپر آپ عبور حاصل کریں گے, ٹھیک ہے, اور پاکستان جیسی مارکیٹ کو ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر یا ان کے اسٹینڈرڈس کو میٹ اپ کرانے کے لیے لے کے جا سکتے ہیں. اچھا, اب آپ نے پوچھا کہ اس میں کیا لرننگ آپ کو کیا ہوئی, ایکسپوجر نے آپ کو کیا سکھایا؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا ایکسپوجر نے مجھے پیشنس سکھایا. بڑی اچھی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیٹ ورکنگ میں نے کی یا جو میں نے ٹریولنگ کی, اس سے پیشنس میرے میں نا بہت زیادہ بہتری آئی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے یعنی کہ ایک انسان کے اندر ایک لگن ہوتی ہے, بہت زیادہ کام کرنا چاہتا ہے اس کو, یعنی کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ ڈائریکشن ٹھیک ہے غلط ہے. تو جب میں لوگوں سے ملا تو مجھے فیل ہوا کہ میں تھوڑا سا اپنی اسپیڈ کو سلو کروں, فوکس کروں. اگریسو تھا میں, پھر میں نے اپنا تھوڑا سا اپنے اندر پیشنس پیدا کیا اور فوکسڈ جو ہے نا وہ میں نے کام کرنے کا سوچا کہ میں فوکس ہو کے کسی ایک چیز میں, دو چیز میں, تین چیزوں میں جو نا فوکس ہو کے ان پہ کام کروں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی چینج جو ہے نا وہ مجھے ملی, بہت اچھا لیسن مجھے ملا. اور اس کے علاوہ میری بہت اچھی فرینڈ شپس ہوئیں جن کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ میری لائف کے اندر بہت پازیٹیو ان کے اندر چینجز آئی. مجھے بہت اچھے انفلوئنس, مجھے بہت اچھے دوست ملے جن کے ساتھ اب میں اپنی شیئرنگ کرتا ہوں, جن سے میں گائیڈنس لیتا ہوں, جن کے ساتھ میں گھومتا پھرتا ہوں. تو مجھے اس کا بہت زیادہ پازیٹیو جو ہے نا وہ ایک آپ کو فائدہ ہوا. جی, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان تمام تر چیزوں کا انسان کی صحت کے اوپر بہت ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ آپ کی گروتھ کے لیے ایک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوستیاں جب آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں, اور مثلاً یہ اسکول کالج کی دوستیاں نہیں ہیں, ایک پروفیشنل لائف کے اندر, ایک پروفیشن کیریئر کے اندر آپ کی جب دوستی بن جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے ایک
آپ کی زندگی کے اندر ایک ایسا پازیٹیو چینج لے کر آتی ہے کہ آپ کو بہت سی ایسی چیزیں جو کہ امپاسبل نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ پاسبلٹی کی طرف جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں کہ نہیں. آپ جس وقت آپ ڈاؤن ہوتے ہیں پروفیشنلی اسپیکنگ تو آپ کا کوئی دوست آپ کو بیک اپ کر دیتا ہے کہ نہیں یار ایسے نہیں ہے, ایسے کر, اس کو اس طریقے سے کرو. جس طرح ابھی آپ نے تھوڑے عرصے پہلے مجھے بھی اسی طریقے سے انفلوئنس کیا, بلکہ میں تو کہوں گا اور پش کیا. انفلوئنس ایک علیحدہ چیز ہے, انفلوئنس تھوڑا سا ڈفرینٹ ورڈ ہو جائے گا, لیکن آپ پش کیا آپ نے مجھے, تو آئی ریئلی لوڈ اٹ کہ بھائی نہیں. اچھا, میری لائف کے اندر ایسے ہی ہے کہ میں اپنی دوستی یعنی کہ میں اس میں تھوڑا سا اگریسو فرینڈ شپ آپ کہہ لیں کہ ہوتا ہوں, میں تھوڑا سا اتھارٹیٹیو بھی ہو جاتا ہوں اپنے دوستوں کے اوپر. میں کہتا ہوں کہ نہیں یار یہ چیز ایسے نہیں, تم ایسے کرو, لازمی کرو, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے تو تم ایسے کرو. تو میرے جو کلوز فرینڈز ہیں وہ اس چیز کو سیکنڈ کریں گے کہ میں ان کو تھوڑا سا پش کرتا ہوں کسی جو بھی ان کے فائدے کی چیز. اس میں وہ دیکھیں وہ تو وہ والی بات ہے. اس میں میں تھوڑی سی چیز اس طرح ایڈ کروں گا. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس وقت زندگی کے اندر جب آپ کسی دائرے کے اندر ہوتے ہیں نا تو آپ اس دائرے کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں نا اس دائرے کے باہر سے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی. تو جس وقت ان کا پوائنٹ آف ویو میں اور آپ کے اپنے پوائنٹ آف ویو میں یا آپ کی پرسیپشن میں یا کسی چیز کے بارے میں سوچنے میں انداز میں فرق ہوتا ہے. مثلاً اگر میں اندر بیٹھ کے ایک جگہ کے اوپر ایک تو میرا ویو اور پرسیپشن لمیٹڈ ہے. جو بندہ میرا دوست ہے اور جو میرے ساری چیزوں کے ساتھ واقف ہے اور وہ مجھے باہر سے دیکھ رہا ہے اور وہ سمجھ سکتا ہے کہ میرے اندر کس چیز کی خامی ہے اور اس کو میں کس طریقے سے اس کو دور کروا سکتا ہوں, تو وہ مجھے پش کرتا ہے. اور جب وہ بندہ مجھے ایک مثلا میرے اندر ایک پازیٹیو فیل کریٹ کراتا ہے, جی ٹھیک ہے نا, وہ مجھے یہ جو پش ہے بیسکلی دس از آل واٹ وی نیڈ. ٹھیک ہے نا, اسی چیز کے یہ تانا بانا ایک دوست کا رول یہی ہوتا ہے, وہ جہاں پہ وہ سست ہو اس کو پش کیا دوسرے کو پش کیا جائے. مثلا ضروری ہے کہ آپ اس کی انگلی پکڑ کر اس کو رستہ بھی دکھائیں اور بعض دفعہ اس کو دھکا بھی دیں کہ نہیں تم نے اس جگہ کے اوپر چلنا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم چلیں گے تو رستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے. تو یہ تمام تر چیزیں ماشاء اللہ یہ تو میں نے آپ کے ساتھ فزیکلی خود بھی محسوس کیے ہیں کہ آپ کے اندر یہ تمام تر چیزیں جو پائی جاتی ہیں. اظہر بھائی, میں چاہتا ہوں کہ اب ہم پوڈ کاسٹ کا وقت بھی ہمارا جو ہے وہ اختتام کی طرف چل رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم نکالا ہے. باتیں تو بہت سی ہیں اور ماشاء اللہ آپ کے ساتھ بات کرنے کا مزہ بھی آ رہا ہے, کیونکہ جو ہماری آڈینس ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو تو آپ جتنی بھی اپنی لائف سٹوری کے بارے میں بتائیں گے تو ان کے لیے کام ہوگی. جاتے جاتے میں یہ چاہوں گا کہ ہم کچھ اپنی یوتھ کے بارے میں بات کرتے جائیں. جی جی. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جتنا وہ بیچارے کام کر سکتے تھے یوتھ کے بارے میں انہوں نے کر لیا, وہ اس سے زیادہ شاید کر نہیں پائے یا کرنا چاہتے تھے, یا جو بھی ان کے پرابلمس تھے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. انٹرنیٹ جب سے ہمارے ملک کے اندر آیا اور خاص کر ہماری یوتھ کے پاس جب سے اس کا یوزیج آیا تو اس نے بہت سی راہیں کھولی ہیں, بہت سے سوچ کے مواقع کھولے ہیں, بہت سی اپرچونیٹیز دی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جب یہ ساری چیزیں بہتات میں ہو جاتی ہیں آپ کے پاس تو ڈیفینیٹلی پیپل آر باؤنڈ ٹو گیٹ کنفیوز کہ کس چیز کو چوز کیا جائے. پک اینڈ چوز کرنے پہ آپ کے پاس 2-3 آپشنز ہوں گی. ڈیفینیٹلی دیر واز اے ٹائم جب میں اور آپ اسکول میں جاتے تھے اور ہم لوگ پری انجینئرنگ یا جو بھی ہم نے کالج میں جس وقت گئے تو ہمارے پاس 2 چوائسیز تھیں, پری انجینئرنگ اور میڈیکل. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد سے اب والی اگر آپ زمانے کو دیکھ لیں تو بچوں کے پاس بہت زیادہ چوائسیز ہیں. ٹھیک ہے, تو کنفیوژن ہو جاتی ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی بعض دفعہ کہ بھئی وہ کون سے سبجیکٹ کو چوز کریں. مثلا ان کا کوئی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی نہیں ہے, اور اس کے اوپر بھی میں ایک آلریڈی پوڈ کاسٹ بھی کر چکا ہوں, بلکہ میرا ایک جگہ پہ انٹرویو بھی ہوا تھا, کنڈکٹ کیا تھا کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر. تو میں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے جو تھنکنگ پیٹرنز ہیں ان کو ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو جسے میں کہوں گا آباء و اجداد فور فادرس نے جو بھی وہ کام کر سکتے تھے بیچارے انہوں نے اپنے حساب سے کر لیا, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ نہیں کر سکے جو کہ ان کو کر دینی چاہیے تھی. اچھی بات یہ ہے کہ آپ جیسے دوست احباب اور ماشاء اللہ سے جو ہم لوگ جن ایکس سے جو بلانگ کرتے ہیں, جنریشن ایکس سے, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جن زی کے ساتھ ایک جو گیپ ہے نا اس کو ہم نے برج اپ کیا ہوا, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو ٹیکنالوجی کو فلاپی ڈرائیو کو بھی سمجھتے ہیں, اور ہم وہ لوگ ہیں جو کہ اب ڈیجیٹل جتنا بھی آپ کا میڈیم جو یوز ہوتا ہے اس کو بھی کلاؤڈ بیسڈ ٹیکنالوجیز کو بھی سمجھتے ہیں. تو ہم لوگوں نے اس چیز کو برج اپ کیا ہوا. لیکن ہیونگ سیڈ آل دیٹ, پرابلم کہاں پہ آ جاتی ہے کہ ینگسٹرز آر ٹوٹلی کنفیوزڈ. ٹھیک ہے, اور اسٹیٹ آف کنفیوژن کس وجہ سے ہے؟ بیکاز دیر آر لاٹ آف چوائسیز فار دیئر کریئر. ٹھیک ہے, اور پاکستان کے آپ کو یوتھ کا پتہ بھی ہے کہ بیچارے وہی میں کہوں گا مثلا بیچارے میں اس لیے کہتا ہوں
کیونکہ ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. مثلا وہ نکلتے ہیں فریش آؤٹ گریجویٹس ہوتے ہیں اور ہونے کے بعد ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے کون سی سمت کا تعین کرنا ہے. تو آپ ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے, بینگ این انٹرپرینور, بینگ لائک ہیونگ اے لاٹ آف ایکسپیرینس, آپ نے جاب بھی کی, آپ نے بزنس بھی کیا, تو آپ پاکستان سے باہر بھی گئے اور آپ کو ایکسپوجرز بھی ہے دنیا کا. تو آئی تھنک یو وڈ بی ون آف دوز گائز کہ ان سے گائیڈنس ضرور دینی چاہیے لوگوں کو جو کہ ہماری ینگسٹر ہیں. جی, میں اس میں چھوٹا سا ایک میسیج دوں گا. جی, سب سے پہلے تو اپنے پیرنٹس کو آپ لوگ کریڈٹ دیں, جنہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا, ان کو آپ کریڈٹ دیں, ان کی رسپیکٹ کریں اور ان کو اپنا سب سے پہلا مینٹور مانیں. ایگزیکٹلی. بے شک وہ IT کی فیلڈ سے نہیں ہے, ہاں جی, پھر بھی جتنا اچھا وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں اس دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. میں اپنی لائف میں اپنے فادر کو میں یعنی کہ اپنا آئیڈیل تصور کرتا ہوں. انہوں نے جتنی ہارڈ ورکنگ کی, جتنی محنت کی انہوں نے, اور اسٹل ہی از ویری ہارڈ ورکنگ, اور وہ ہمارے لیے میرے مینٹور, ہمارے گائیڈ سب سے زیادہ وہی ہیں. تو سب سے پہلے اپنے فادر کی ہر ایڈوائز, فادر مدر کی ایڈوائز مانیں, ان کی رسپیکٹ کریں. اس کے بعد اپنے کنٹری پاکستان سے لو کریں. اچھا. اگر ہم اپنے پاکستان ملک سے, جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, ہماری شناخت ہے, اگر ہم اس سے اپنا پیار کمزور کریں گے یا ہونے دیں گے تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. ہمیں پاکستان سے پیار اپنا برقرار رکھنا ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد آپ جیسے ہی ڈگری کر کے نکلتے ہیں, آپ اپنی سپیڈ کو تھوڑا سا سلو کریں. جیسے کہ اب آج کل ٹرینڈ چل گیا ہے, بچے یعنی کہ ڈگری کے ساتھ کمانے لگ جاتے ہیں, اپنا فری لانسنگ کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بہت میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن اپنی آپ سپیڈ کو تھوڑا سا سلو کریں, فوکسڈ ہوں, اپنی اسکل سیٹ پہ کام کریں. جیسے آپ کا اسکل سیٹ بڑھے گا, آپ کی نالج بیس بڑھے گی, آپ کی سیلری, آپ کی ارننگ, آپ کا ریونیو ڈیفینیٹلی انکریز ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. اور پازیٹیو سوچیں. آپ جس کمپنی میں ہیں, جس ادارے میں ہیں, آپ اس کے ساتھ لائل رہیں, ایتھکس کو اپنائیں. جس کمپنی میں جاب کر رہے ہیں ادھر سے اگر آپ نے چھوڑنا ہے یا اس کو جوائن کرنا ہے, پراپرلی پروفیشنلی اس کو جوائن کریں, پراپرلی پروفیشنلی آپ اس کو چھوڑیں. ہم ایز اے پاکستانی ہم نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے, بزنسز کے اندر, جابس کے اندر, اسٹڈی کے اندر, اور یہ ہم سلو کر سکتے ہیں. تو میں یہی بچوں کو, اپنے یوتھ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ فوکسڈ رہیں. آپ جہاں پہ ہیں, جس ملک میں ہیں, جس ادارے میں ہیں, جس کمپنی میں ہیں, آپ اس سے پیار کریں اور اپنے اندر پروفیشنلزم ایڈ کریں, اسکل سیٹ سیکھیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا, اور آپ کی ارننگ, آپ کا ریونیو, آپ کی لائف جو ہے وہ ٹائم بائی ٹائم جو ہے نا وہ امپروو ہوگی. اس کو ٹائم دیں, شارٹ کٹ نہیں ہے. IT میں کوئی بھی چیز شارٹ کٹ نہیں ہے. جو کہتا ہے یہ شارٹ کٹ ہے وہ پھر بچوں کو مس گائڈ کرتے ہیں. ہاں جی, یہ ایک محنت طلب ایک کام ہے. دیکھیں شارٹ کٹ تو لائف میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. آپ کو ہمیشہ تھرو پراپر وے سے ہی کسی چیز کی اچیومنٹ ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں, ہمارے یہاں نا بہت سے مسکنسیپشنز ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں بچوں کے اندر, اور اس میں شاید ان کا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ ان کو دیا ہی ایسے گیا ہے. تو جو چیز آپ ان کو ڈیلیور کریں گے نا تو ڈیفینیٹلی انہوں نے دے آر باؤنڈ ٹو فالو اٹ. ٹھیک ہے, ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بہت سی ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں, آپ نے پچھلے دنوں ہی دیکھا ہوگا کہ انفلوئنسرز بہت آ جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر. ایوری بڈی وانٹس ٹو انفلوئنس, حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو موٹیویشنل اسپیکرز یہاں پر آئے پاکستان کے اندر, اور پھر وہ موٹیویشنل اسپیکرز کے اگینسٹ یہاں پہ ڈی موٹیویشنل اسپیکرز بھی آ گئے. ٹھیک ہے, لیکن کسی بندے کے اندر یہ کیپیبلٹی مجھے نہیں نظر آئی. میں نے جتنوں کو سنا ہے, مثلا آپ مجھ سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اگینسٹ بھی جا سکتے ہیں, یہ آپ کی اپنی رائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی بندے کو انسپریشن دے دیں, انفلوئنس کرنے کی بجائے, یا موٹیویٹ کرنے کی بجائے, یا ڈی موٹیویٹ کرنے کی بجائے, آپ اس کو اگر انسپائر کر دیں تو وہ بچہ اپنے رستے کا خود ہی تعین کر سکتا ہے. آپ اس کو اگر پراپر طریقے سے گائیڈ کر دیں, مثلاً بہت سی ایسی چیزیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں دائرے کے اندر بیٹھا ہوا صرف اس دائرے کے اندر ہی دیکھ سکتا ہوں, لیکن آپ بینگ اے فرینڈ آف مائن آپ مجھے پوش کر سکتے ہیں کیونکہ آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں. تو ایریل ویو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. اسی طریقے سے بہت سے ایسے ینگسٹرز میرے پاس بھی ہیں اور آپ بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا, تو میں ان کو صرف ایک ہی چیز پوچھتا رہا کہ بھئی آپ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں. بڑا سمپل سا کویشچن ہے, لیکن اس کا ایک بڑا ڈیٹیل اور ان ڈیپتھ آنسر ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں. اور یقین مانیں کہ جتنے لوگوں سے بھی میں نے یہ بات کی ینگسٹرس کے ساتھ, ان کا مجھے آنسر نہیں ملا.
مثلا کسی نے کہا میں جاب کرنا چاہتا ہوں, کسی نے کہا میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں فلاں کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پھر کیا کرو گے؟ پھر یہی کرو گے نا, نوکری ڈھونڈو گے, نوکری ڈھونڈنے کے بعد لڑکی ڈھونڈو گے, لڑکی ڈھونڈنے کے بعد شادی کرو گے, شادی کرنے کے بعد ایک جو نارمل بندے کی لائف ہے وہ کر لو گے. دیکھو یہ سینس آف اچیومنٹ نہیں ہے, دیز آر دا اسٹیجز آف یور لائف وچ سونر اور لیٹر ون ہیز ٹو گیٹ تھرو اٹ. لیکن جو سینس آف اچیومنٹ ہے نا وہ مجھے نہیں تمہیں نظر آ رہی. سو کم ٹو می ود اے کویشچن, I mean, come to me with a solution, with an answer, کہ this is what exactly I want with my skill set جو میں نے بنایا یا جو. اور وہی والی بات آ جاتی ہے, اسکل بھی ہم لوگوں نے اسی طریقے سے بیچے ہیں. ایکچولی اس میں تھوڑا ایشو جو ہے نا ہمارے پاکستان کی اکانومی کا بھی ہے, Exactly. جس کی وجہ سے ہماری جو یوتھ ہے وہ تھوڑی فرسٹریشن کا شکار ہے, کیونکہ پیرنٹس بھی فورس کرتے ہیں کہ اچھا جی اب آپ نے ڈگری کر لی تو کما کے لاؤ. بیسکلی ان کا قصور نہیں ہے نا, میں بھی آپ کو بتاتا ہوں, ان کا قصور بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے پیرنٹس نے بھی ایسے ہی کیا تھا, ایسے ہی اور ان کے پیرنٹس نے بھی ایسے کیا تھا. تو یہ ایک جو ہے نا, میں ایک سمجھتا ہوں کہ لائف لانگ ٹرینڈ سیٹ ہے پاکستان کی اکانومی کو چلانے کا, اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے. اس لیے پیرنٹس کی طرف سے بعض دفعہ پریشر بھی آ جاتا ہے کہ نہیں بھائی ہوں تو کڑی جدوں لے کے تو دے آواں گے جدوں تو کمائیں گا. اب آپ نے ٹارگیٹ ہی ایسے دے دیے ہیں بچے کو, تو وہ بیچارہ یہ کہے گا نا کہ پہلے میں کما لوں, پھر میں سوچ ہی نہیں نا سکتا, سوچ نہیں سکتا. وہ اس کی سوچ ہی وہ کمانے پہ ہے, اس کے لیے پھر نہ وہ غلط دیکھتا ہے نہ ٹھیک دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے وہ سارے پھر وہ چلے جاتے ہیں. ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے باہر نکل جاتا ہے وہ, اور وہی 5,000 کا جمپ ملے گا تو ایک نوکری کرے گا, دوسری جگہ پہ چلا جائے گا. کوئی پہلے پوائنٹ میں یہی چیزیں مینشن کرنا چاہتا تھا جو کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے تھوڑا سا لائل رہنا ہے اپنی کمپنی کے ساتھ, پروفیشنلی آپ نے جوائن کرنا ہے, پروفیشنلی آپ نے چھوڑنا. اس کے پیچھے بیسیکلی یہی لاجک ہوتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے ہماری. بالکل بالکل. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فری لانسنگ کمیونٹی ہے یا فری لانسرز ہے نا, ان لوگوں کو ایک جو نارمل آرگنائزیشن اسٹرکچر کا ہے نا اس کو شاید آئیڈیا تو ہوگا, لیکن وہی والی بات آ جاتی ہے کہ چونکہ وہ گو تھرو نہیں کر چکے, اسے ایکسپیرینس نہیں کر چکے, تو ان کو نہیں پتا کہ آرگنائزیشن میں کام کیسے کیا جا سکتا ہے. اچھا اب وہ فری لانسر جو ہے وہ کما لیتا ہے ڈالرس کے اندر, اور یہ بیچارہ جو ہے پاک روپی میں کما رہا ہے, تو یہ سمجھتا ہے کہ لو جناب میں نے تو زندگی میں کیا ہے کچھ نہیں, اگر میں فری لانسنگ کر لوں گا, وہی والی بات ہے کہ جمپ کر لوں گا ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر, تو میرا دوست اتنا کما رہا ہے تو میں تو وہی. جی بالکل, ٹھیک ہے نا. اچھا وہ وہی والی بات کہ سلو اسپیڈ فوکسڈ. دیکھیں کچھوا ہی جیتا تھا, خرگوش کبھی نہیں جیتا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور وہی والی بات آ جاتی ہے کہ آپ اگر بچوں کے اندر یا ینگسٹرس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بھی چیز انفلوئنس کرتے جائیں, ضروری نہیں ہوتا کہ آپ صرف اور صرف ان کو کام کے مطابق ہی سمجھائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ان کی جو ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی توجہ دینی ہوتی ہے. آپ نے ان کی بیسکلی جو اوور آل گرومنگ ہے اس کے اوپر توجہ دینی ہوتی ہے. اور یہ جو آرگنائزیشن اسکلز ہیں, آرگنائزیشنز کلچر ہے, وہ آپ نے ان کو ڈپلوائے کرنا ہوتا ہے, ان کو سمجھانا ہوتا ہے کہ اس کی کتنی بڑی ویلیو ہے. اچھا تو اس میں ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یوتھ کو اس ساری سچویشن میں گائیڈ کرنے کے لیے نا ہمیں ان کے لیے اپنے دروازے کھولنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. ہم بچوں سے ملیں. جو بچے ڈگری کر کے انٹرنشپ کے لیے آتے ہیں یا جاب اپلائی کرنے کے لیے آتے ہیں یا کسی بھی پرپز کے لیے وہ مینٹورشپ کے لیے آتے ہیں, تو ہم ان سے ملیں. میرے سے سینئرز یا میرے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بچوں سے صرف 2 منٹ اگر ان پہ لگا دیں تو میرے خیال میں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند یہ چیز ہو سکتی ہے. اور ہم سب کو جتنے بھی آئی ٹی کمپنیز کے اونرز ہیں یا سی اوز ہیں جن کے پاس بچے جاب کے لیے یا انٹرنشپ کے لیے آتے ہیں, وہ بچوں سے ملیں ضرور, خود ملیں 2 منٹ 3 منٹ ان سے بات کر کے 5 منٹ بات کر کے ہم ان کو بہت اچھا جو ہے نا وہ گائیڈ کر سکتے ہیں, جو کہ ان کی زندگی کے لیے, ان کی فیملی کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. دیکھیں اس پہ نا ان کی ایک تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو کسی اور کے بارے میں تو نہیں جانتا, لیکن میرے پاس جو بھی بچہ ایز اے انٹرنی آتا ہے یا مثلا جاب کے لیے آتا ہے, اور اگر وہ کوالیفائی نہیں کرتا اس پوزیشن کے لیے جس کے لیے اس نے اپلائی کیا ہوا ہے, تو میں اس کو ایک ہی بات ضرور کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو نوکری نہ دوں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے اسکل سیٹ دے آر ناٹ ریکوائرڈ. جی بالکل. ٹھیک ہے, جتنے آپ کے لیول کے ہیں اتنی ریکوائرمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے, مثلا ہمیں اسے ابو ریکوائرمنٹ کے اسکلس چاہیے, لیکن میں آپ کو گائیڈ ضرور کروں گا. ٹھیک ہے, اور وہ گائیڈنس کس لیول کی ہے کہ آپ کو یہ چوز کرنے میں آسانی ہو کہ جس رستے پہ آپ چل رہے ہیں کیا وہ آپ کے لیے فیوچرسٹک صحیح ہے یا غلط ہے. کیونکہ دیکھیں ہر انسان منزل پہ پہنچ جاتا ہے. جی بالکل. کسی کا اسٹرگل کا وے بہت لمبا ہو جاتا ہے, اور جس بندے کا اسٹرگل کا وے بہت لمبا ہو کے وہ کہیں پہ پہنچتا نا,
تو آپ یقین کریں کہ وہ ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے زندگی کے اندر. بہت سی جگہوں پہ ڈس اپوائنٹمنٹس اس کو ملتی ہیں, ریجیکشنس فیس کرتا ہے, جس سے آپ پہ سائیکولوجیکل افیکٹس نیگیٹو طور پہ پڑتے ہیں. آج کل تو بہت زیادہ بچوں میں ڈپریشن بہت اسی زیادہ وجہ سے وہ بڑھ گیا ہے. ایگزیکٹلی. اور ڈپریشن تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں تو آج تک ہم نے کبھی بات ہی نہیں کی. جی مثلاً آپ کی پاکستانی قوم میں اگر سمجھتا ہوں کہ 80% تو ڈپریسڈ ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ واقعی وہ ڈپریسڈ ہیں. جی. اینی ویز یہ ڈپریشن کو پہلے تو تھوڑا عرصہ پہلے تک تو ٹیبو ہی مانا جاتا تھا کہ یار ڈپریشن کی گولی کوئی ہینڈل ہی نہیں کر سکتا, اللہ ہے کیڑی گل ہوئی. خیر اظہر بھائی, آپ کے ساتھ بات کر کے بہت مزہ آیا, اور مجھے امید ہے کہ جی ہماری جو آڈینس ہے اس کو بھی مزہ آیا ہوگا اس بات کو سن کے, اور وہ اس سے ضرور کچھ نہ کچھ, خاص کر ہمارے جو ینگسٹرز ہیں یا نیو کمرز ہیں, وہ اگر صرف اور صرف آنٹرپرنورشپ یا فری لانسنگ کرنا کہ سوچ لے کر آئے ہیں, تو ان کے لیے تو میں صرف یہی بات کہتا ہوں کہ دوسرے دا منہ ویک کے اپنا منہ چپیڑا مار کے لال نہیں کریدا ہوں. دیکھیں, ہم نے خود سوچنا ہے, ڈیفائن کرنا ہے کہ ہمارے لیے کیا بیسٹ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرے اور آپ کی ذمہ داری میں ایک چیز شامل ہے کہ ان کو وہاں پر جو وہ سوچ رہے ہیں ان کی سوچ کو اور بہتر کیا جائے, یا ان کی سوچ کو بہتر کرنے کا مواقع پرووائڈ کیا جا سکے. جو میرا خیال ہے کہ آپ جیسے مینٹور ہونا پاکستان کے اندر بہت ضروری ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ جو انسان کی سوچ ہوتی ہے وہ اس کے الفاظ کا وہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ الفاظ اس کے مطابق نکل ہی آتے ہیں منہ سے. تو ماشاء اللہ آپ نے اپنی سوچ کا بڑا اچھا اظہار کیا, اور مجھے امید ہے کہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے, خاص کر ہماری ینگ جنریشن. تو ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ انفارچونیٹلی ختم ہو رہا ہے. آپ سے مل کر نہایت خوشی ہوئی. تھینک یو جی, مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس پورے ایکو سسٹم میں ایک چیز جس کی کمی مجھے نظر آ رہی ہے وہ ہے کہ سی اوز کی ٹریننگ. سی اوز کی ٹریننگ بہت ضروری ہے تاکہ وہ ینگ یوتھ کو وہ ان کو ہینڈل کر سکیں, ان کو اچھا گائیڈ کر سکیں اور ان کو بہتر راستے پہ ڈال سکیں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں, سی او بھی ہمارے یہاں جو ہے نا وہ سیٹ ہیں. ہمارا جب تک سیٹ کلچر سے ہم باہر نہیں نکلیں گے نا, تو ہمیں صرف سی ای او کارڈ کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے سی ای او, چیف ایگزیکٹو آفیسر, لیکن جو ہماری سوچ پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے وہ سیٹزم کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ کی بات سے میں 110% ایگری کرتا ہوں کہ آپ سی ای او بننے کے لیے جب آپ بنتے ہیں تو اس کا بھی ایک پروسیجر ہے اور ایک پروسیس ہے. اگر آپ کو فارچونیٹلی وہ گدی مل گئی ہے جس کو آپ سی ای او کی گدی کہتے ہیں, تو اس پہ بیٹھ گئے ہیں, تو آپ کو بہت سی چیزیں جو آپ نے خود بھی سیکھنی ہیں. اس کے اوپر بیٹھ کے بھی آپ کو پیشنس سے ہی اس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے. ایگزیکٹلی, ادروائز آپ اس کے اوپر بیٹھ نہیں سکیں گے. آپ جتنے بڑے عہدے پر ہوتے ہیں جی آپ کو اس کا پیشنس لیول اتنا ہی زیادہ آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر بھائی, بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ بات کر کے. ونس اگین جی تھینک یو, بہت شکریہ, اللہ حافظ.